अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ काशिफ शहजाद एंड यू आर वाचिंग लाइफ लर्निंग बाय काशिफ। आइल्स विद काशिफ पे आप आइल्स की वीडियोस देखते हैं, लाइफ लर्निंग बाय काशिफ पे आप मेरी लाइफ की लर्निंग्स देखते हैं। सो ये वीडियो जो कि एक ट्रेनिंग सेशन के बारे में है, आई डिसाइडेड टू अपलोड ऑन लाइफ लर्निंग्स बाय काशिफ, क्योंकि ये मेरे लिए एक सीखने का मुकाम था। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरी वीडियोस भी हैं उस चैनल पे, आइल्स विद काशिफ पे हैं, जहाँ पे टीचर ट्रेनिंग के लिहाज से मेरे कई सेशंस हुए हैं, वो रिकॉर्डेड हैं और वो इंटरनेट पर मौजूद हैं, जहाँ पे मैं उस्मानिया स्कूल के साथ अटैच हूँ पिछले 2-3 सालों से, और उनके टीचर्स की इंग्लिश ग्रूमिंग, स्पीकिंग और उनकी राइटिंग एसे स्किल्स पे काम किया है मैंने, और उस पर बड़े अच्छे नताइज मुझे मिले हैं, जिसके नतीजे में उन्होंने मुझे अपने साथ अटैच कर लिया है। एक और ट्रेनर उस्मानिया स्कूल के साथ अटैच हैं, जो कि मसूद मुजाहिद नाम है उनका, बड़े मशहूर ट्रेनर हैं टीचर ट्रेनिंग, और पिछले 17-18 साल से वो इसी ट्रेनिंग की फील्ड के साथ मंसूब हैं। उस्मानिया स्कूल के डायरेक्टर फैज़ साहब, जो कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि अब अगली दफ़ा जब आप मसूद मुजाहिद साहब को इनवाइट करें तो मुझे भी उस सेशन में इनवाइट करें, ताकि मुझे कुछ सीख सकूं मैं एक्सपर्ट ट्रेनर से, क्योंकि टीचिंग टू किड्स या टीचर्स के साथ मेरा बहुत पुराना तजुर्बा तो नहीं है एज़ कम्पेयर टू मसूद मुजाहिद साहब, जो कि 18 साल से इस फील्ड से रिलेटेड हैं। हाँ, मैं कनेक्टेड हूँ टीचर्स की ट्रेनिंग, उनकी इंग्लिश को बेहतर करने, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने, या उनकी ऐसे राइटिंग स्किल को पॉलिश करने। अगर आप बात करें एग्जैक्टली बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्लास को कैसे मैनेज करना है, तो वो चीज़ें मैं डायरेक्टली नॉट इन माई डोमेन, लेकिन मैं जहाँ से मौका मिलता है मैं सीख लेता हूँ। आज जो मुजाहिद साहब का सेशन था उस्मानिया स्कूल के टीचर्स के साथ, वो था हाउ टू हैंडल स्लो लर्नर्स। हर टीचर की क्लास में कोई ना कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्लो लर्नर्स होते हैं, तो वो उनको कैसे हैंडल करना है, ये सारा उन्होंने डिटेल में बताया, और बहुत अच्छी लर्निंग, बहुत ज़बरदस्त ये सेशन रहा। ये तकरीबन सुबह 9:30 से लेके 1:30 बजे तक का सेशन था, 4 घंटे का सेशन था, और आई एम द लकी वन टू पार्टिसिपेट इन दैट सेशन एंड आई हैव लर्नड लॉट। जो मेरी लर्निंग है वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ, तस्वीर के साथ मैं नीचे आपको ज़रूर दिखाऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हमने सीखी हैं। आप डिटेल में, जो लोग टीचर्स हैं, स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं, आप भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, आप उस पर डिग डाउन कर सकते हैं कि मेन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए स्लो लर्नर्स को हैंडल करने के लिए। जी, जो मेन पॉइंट्स थे वर्कशॉप के, मैं उसको आपके सामने हाईलाइट करूँगा। सबसे पहले जो पॉइंट सर ने हाईलाइट किया वो था अर्ली वार्निंग सिस्टम, कि आपको कुछ इंडिकेटर्स मिल जाते हैं कि बच्चा काम नहीं कर रहा, तवज्जो नहीं दे रहा, छुट्टियां कर रहा है, उसका बिहेवियर चेंज हुआ है क्लास में। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने क्या तदाबीर इख्तियार करनी है। उन्होंने सजेस्ट किया कि एक फॉर्म जनरेट करें हर टीचर क्लास का, जिसमें आप उस बच्चे को मेंशन करें और हर हफ्ते प्रिंसिपल से साइन करवाएं कि इस बच्चे में ये साइंस नजर आ रहे हैं। अब अगली बात जो उन्होंने कही कि आप बच्चों को उन साइंस की बुनियाद पर ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि उसके पीछे देखेंगे रीज़न क्या है। वो बिहेवियर चेंज हुआ है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, अगर वो छुट्टियां कर रहा है तो क्या रीज़न है, अगर वो तवज्जो नहीं दे रहा तो क्या रीज़न है, उसको समझ नहीं आ रही, वो समझना नहीं चाह रहा, उसका मोटिवेशन लेवल गड़बड़ है, उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, या क्या चीज़ें हैं जो एड्रेस करने के काबिल हैं। ठीक है। उसके बाद अगली स्टेज में पढ़ाने के दौरान आप बच्चे को एंगेज कैसे करते हैं। अब एंगेजमेंट के उन्होंने 3 मेथड्स डिफाइन किए हुए थे, कॉग्निटिव, कैलकुलेशन की बेस पे, कोर्स की बेस पे कैसे आप बच्चे को एंगेज करते हैं, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, मुख्तलिफ असाइनमेंट्स या लेसन्स में कैसे आप बच्चे को एंगेज करते हैं, सवाल पूछते हैं या सिर्फ अपनी ही दबाए जाते हैं, इमोशनल एंगेजमेंट, कि आप बच्चे को कनेक्ट करते हैं अपने साथ, या सिर्फ सबक पढ़ाया और बस ठीक है जी यही मेरी ड्यूटी थी और मैंने इतना ही पढ़ाना था। आप फिजिकली कैसे बच्चों को एक्टिव करते हैं, कोई एक्टिविटी करवाते हैं उनसे,
کوئی آپ ان کو بیچ میں انوالو کرتے ہیں، جی ایسے کر لیں، اگر یہ ورب آئے گا تو آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے، نون آئے گا تو آپ نے ہاتھ ادھر رکھنا ہے، ایڈجیکٹو آئے گا تو آپ نے کان کو پکڑنا ہے، مطلب اس طرح کی مختلف فزیکلی جس میں وہ اپنی باڈی کو انوالو کریں، ان کے وائٹ بورڈ پہ سامنے بلا کے لکھوانا ہے کچھ، کسی بھی طرح ان کو فزیکلی انوالو کرنا. سو 3 اٹیچمنٹ، کوگنیٹو کورس کی بیس پہ، ایموشنل آپ ان کی ایموشنل نیڈس کو، ان کو ہنسائیں، ان کو ایکٹیو رکھائیں، موٹیویٹ کریں، ان کو انگیج کریں اپنے ساتھ، کیونکہ بچہ جتنا ایموشنلی آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ انگیجڈ ہوگا. فزیکل اٹیچمنٹ، فزیکل انگیجمنٹ سے بچہ ایکٹیو رہے گا کلاس میں. یہ انگیجمنٹ کے بعد کسی بھی جو کانٹینٹ ہے آپ نے کیسے ڈیلیور کرنا ہے بچے کو، اس کے بارے میں وہ 4C والی اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں جی پہلے آپ چنک بنائیں کسی بھی کانٹینٹ کا نا، جو آپ نے آج بچے کو پڑھانا ہے تو اس کا چنک بنائیں، اس کو چیو کروائیں، اس کو ہلائیں، چیک کریں کہ اس کو سمجھ آئی ہے. چیک اگلا ہے چنک، چیو اینڈ چیک کریں کہ اس کی سمجھ آئی ہے. اگر نہیں سمجھ آئی تو چینج کریں اسٹریٹجی کہ کیوں نہیں سمجھ آئی. مختلف بچوں کا نام لے کے ان کو چیک کریں، سلو لرنرز کو مخاطب کریں. ایک تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اگلا جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ آرٹ آف نجنگ. آرٹ آف نجنگ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بچے سے اپنی مرضی کے مطابق کام لینا ہے. تو آپ بچے کو 2-3 آپشن دو اور اس کو بتاؤ کہ تم یہ کرو گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا، تم یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، تو اب تم پہ ہے کہ تم جو بھی مرضی کر لو. فار ایگزامپل آپ بچے کو کہتے ہیں کہ اگر تو تم 5 منٹ میں کام ختم کر لیتے ہو تو میں تمہیں 5 منٹ کی بریک دے دیتا ہوں، ادروائز 10 منٹ لگانے ہیں تو پھر بریک کوئی نہیں ملے گی. اب یہ ایک آرٹ آف نجنگ ہے کہ آپ بچے سے اپنی مرضی منوا رہے ہو، لیکن بچے کو یہ فیل نہیں ہو رہا کہ مجھ پہ پریشر پڑ رہا ہے یا مجھے فورس کیا جا رہا ہے، مجھ پر امپوزیشن کی جا رہی ہے. آرٹ آف نجنگ یہ بڑی نئی چیز تھی میرے لیے. اچھا، یہ میرے بڑے بندوں کو بھی کرتے دیکھا ہے. کئی بندے ہمارے ارد گرد ایسے ہوتے ہیں جو آرٹ آف نجنگ سے بڑے خوب واقف ہوتے ہیں کہ وہ مختلف آپشن دیتے ہیں اور اس کے پروز اینڈ کونس ڈیفائن کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی اس آپشن کے پروز ڈیفائن کرتے ہیں جو وہ ہم سے منوانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑے بھی یوز کرتے ہیں آرٹ آف نجنگ. اچھا، اگلا جو ہے بلیف سسٹم. چائلڈ کے بلیف سسٹم کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے. مثال دیتے ہیں وہ کہ آپ ایک بچے کو کہتے ہیں کہ یہ نالائق ہے، اس سے میتھ نہیں ہوتا. اب وہ بچے کے ذہن میں چلا کہ میرے سے میتھ نہیں ہوتا. اب اس کا میتھ کا ٹیسٹ کمزور ہوا تو وہ پکا ہو گیا کہ اب اس سے میتھ نہیں ہوتا. آپ نے اس کو لیبلائز کر دیا کہ اس بچے سے میتھ نہیں ہوتا. ایک بچہ شرارتیں تھوڑی سی کرتا ہے، سارے بچے کرتے ہیں شرارتیں، آپ نے کہا جی یہ بڑا شرارتی ہے، گھر والوں نے کہا جی بڑا شرارتی ہے. اب بچے کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی کہ میں شرارتی ہوں، میں شرارتیں کروں گا. آپ ساروں نے مشہور کر دیا، لیبلائز کر دیا کہ یہ بچہ شرارتی ہے. اب وہ اپنے ذہن میں یہی رکھے گا میں شرارتی ہوں. کیسے بچے کا بلیف سسٹم اس سے چینج ہوتا ہے؟ بچے نے کہا جی مجھے یہ نہیں آتا، تو آپ نے کہا ہاں تم ہو ہی نالائق، تم سے ہوتا ہی نہیں، تم ڈفر ہو. یہ بچے کا بلیف سسٹم آپ ایک ترتیب دے رہے ہیں. اور یہ صرف بچوں پہ بات اپلائی نہیں ہوتی، یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس یہاں پہ جو میرڈ ان میرڈ یہاں پہ مختلف اسٹوڈنٹس بیچلر ماسٹرز جو میرے پاس ہوتے ہیں ان کے بلیف سسٹم کے ساتھ بھی میں اسی طرح چلتا ہوں کہ ان کو یہ ریئلائز کرواتا ہوں کہ سیلف ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے تمہارا کام کرتے ہوئے کہ سر پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. کوشش میری ہوتی ہے کہ میں ایموشنلی ان سے کنیکٹ کر کے ان کا بلیف سسٹم ٹھیک کروں اپنے بارے میں. کئی بچوں میں بہت پوٹینشیل ہوتا ہے، بچے کیا بڑے، لیکن ان کو یہ سیلف ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے ارد گرد والوں نے کبھی ان کو ایکنالج نہیں کیا ہوتا، کبھی اپریشیٹ نہیں کیا ہوتا. تو یہ صرف بچوں تک محدود نہیں، بڑوں کا بھی بلیف سسٹم کمزور ہے. یہ بڑا زبردست پوائنٹ تھا. اگلی چیز انہوں نے یوز کی میٹافر. میٹافر ہم لوگ کب یوز کرتے ہیں؟ استعارہ. کسی بھی بات کو سمجھانے کے لیے استعارہ بڑا ضروری ہے. آپ تشبیہ دیتے ہیں کسی واقعے سے، کسی قدرتی نیچر کے واقعے سے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے. جیسے سورس آف واٹر بتانے ہیں تو آپ تشبیہ دیں گے، آپ گھر کوئی پول کی تشبیہ دیں گے، نہر کی تشبیہ دیں گے جو بچوں نے دیکھی ہوگی، کیونکہ بچوں کو ایبسٹریکٹ چیزیں نہیں سمجھ آتی ہیں، ان کو کوئی چیز امیجن کروانا پڑتی ہے کہ آپ اس طرح امیجن کریں. جس طرح آئلٹس میں پڑھاتے ہوئے میں زندگی کا استعارہ دیتا ہوں یا ان کی لائف سے کوئی مثال نکال کے ان کو سمجھاتا ہوں کہ اس طرح آپ کرتے ہیں تو ان کو تھوڑی زیادہ سمجھ آتی ہے. سو تشبیہ اس کو کہتے ہیں. سمجھانے کے لیے ٹیچرز کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کو تشبیہ دینی آتی ہو، اس کو میٹافور یوز کرنا آتا ہو.
اچھا جی، اگلا اور آخری پوائنٹ بہت امپورٹنٹ، بہت زبردست پوائنٹ تھا یہ، ون آف دا بیسٹ لرننگ، کہ میں نے بھی سیکھا اس میں. مجھے لگتا تھا کہ جب میرے اسٹوڈنٹس پرفارم کرتے ہیں تو میں ان کو شاباشی دیتا ہوں، ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، موٹیویٹ کرتا ہوں. یہ قسم کی فیڈ بیک بھی ہوتی ہے اور موٹیویشن بھی ہوتی ہے. اچھا، مسعود صاحب نے جو چیز میری کلیئر کی وہ یہ تھی کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین ایکنالجمنٹ اینڈ اپریسیشن. ہم بچے پہ یا تو تنقید کرتے ہیں یا تعریف کرتے ہیں، اس کے درمیان میں بھی ایک چیز ہے، وہ ہے ایکنالجمنٹ. آپ نہ تعریف کریں لیکن آپ تنقید بھی نہ کریں، آپ ایکنالج کریں بچے کو کہ بیٹا آج مجھے لگا ہے کہ آپ نے اس چیز میں بڑا اچھا پرفارم کیا ہے، تو لہٰذا کل اس میں اور بہتر کرنا. اس ایکنالجمنٹ سے بچہ اس چیز پہ اور محنت کرے گا اور اس کو اچھا پرفارم کرے گا. اگر میں کہتا ہوں شاباش، ویل ڈن، گڈ، اب تعریف تو ہو گئی، اب بچے نے آگے سے کیا کرے گا اس کے بعد، اس تعریف کے بعد اس پہ کوئی ایکشن بھی تو کرنا ہے اس نے. تو لہٰذا کرٹیسائز کرنا ایک علیحدہ سٹیپ ہے یا اپریشیٹ کرنا ایک علیحدہ چیز ہے. اس کے درمیان میں ایک سٹیپ ہے ایکنالجمنٹ. آپ ایکنالج کریں بچے کی جو اس نے پرفارمنس کی ہے، اس کو سمجھیں اور اس کو ایکنالج کریں کہ بیٹا اس میں آپ نے آج بڑا اچھا پرفارم کیا ہے، یہ مجھے بڑا اچھا لگا، آپ نے بڑا اس کو سمجھ کے کیا ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں اب آئلٹس کے دوران جب بچے میرے پاس لے کے آتے ہیں ٹاسک، تو میں ان کو، میں سمجھتا تھا یہ اپریسیشن ہے جبکہ یہ ایکنالجمنٹ ہے کہ جی آپ نے کل سے بہتر پرفارم کیا ہے اور انشاءاللہ کل آپ اس سے بھی زیادہ مجھے امید ہے پرفارم کریں گے. اس طرح بچے کا موٹیویشن لیول بڑھتا ہے، کچھ کرنے کا حوصلہ بڑھتا ہے. ہمارے ہاں بڑے کم لوگ ہیں جو آپ کو ایکنالج کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، زیادہ تر تنقید ہی کرتے ہیں، جی یہ صحیح کر لو، یہ صحیح کر لو، یہ صحیح کر لو. جس طرح کسی بھی آپ سارے آپ کے گھر والے، آپ کی وائفس ہوں گی، کوئی عورت کھانا پکانے کے بعد یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ مجھے اس کی ایکنالجمنٹ دی جائے یا اپریسیشن دی جائے. اسی طرح ہر بندہ اپریسیشن یا ایکنالجمنٹ کا بھوکا ہے. تو لہٰذا آپ ٹیچرز کے لیے جو بچوں کو پڑھاتے ہیں یا پیرنٹس جو اپنے بچوں سے ڈیل کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایکنالج کریں کہ بیٹا آپ یہ اس میں بڑا اچھا کر رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ بڑا امپروو کر رہے ہیں اس میں. اس سے اس کا بلیف سسٹم بھی بہتر ہوگا اور اس کا موٹیویشن لیول بھی بہتر ہوگا. لیں جی، یہاں تک یہ تھی ٹوٹل بریف ایک سمری جو ورکشاپ کی جو ہم نے مسعود مجاہد صاحب کے ساتھ اٹینڈ کی. ان کے ساتھ کھانا کھانے کا اتفاق ہوا، گپ شپ، زیادہ ٹائم نہیں تھا، انہوں نے چونکہ واپس اسلام آباد نکلنا تھا. اور ہمیں یہ خوشی ہوئی جان کے کہ مسعود مجاہد صاحب کا تعلق بیسیکلی گجرات سے ہی ہے، اور میری خواہش تھی کہ میری ان سے ملاقات ہو، اور یہ ملاقات فیض صاحب کی نسبت سے آج وہ بھی پوری ہو گئی. سلام دعا کی ایکسچینج کے بعد ہم لوگوں نے نمبر ایکسچینج کیے اور ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے کی جو ہے وہ اس امید کے ساتھ کہ ہم رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ. یہ ملاقات اپنے اختتام کو پہنچی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں لائف لرننگز بائی کاشف پہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اسٹے کنیکٹڈ وتھ لائف لرننگ بائی کاشف، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.